इमाम इब्न कसीर, इनकी विलादत हुई 700 हिजरी में, बाज़ अखवाल के मुताबिक 701 हिजरी में। और ये इतने ज़बरदस्त फ़न हदीस के इमाम हैं, तफसीर के इमाम हैं, और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है ज़बरदस्त, अल बिदाया वन निहाया, तकरीबन 20 जिल्दों में, बड़ी ज़बरदस्त आपकी वो किताब है जिसमें कायनात की इब्तिदा से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को, और उसके बाद अपने दौर तक यानी 700 साढ़े 700 साल तक की तारीख को आपने अपनी उस किताब में मुरतब किया है। बेशुमार किताबें हैं और उन्हीं में आपकी ये तफसीर इब्न कसीर भी है, और इस तफसीर को तमाम तफासीर में एक बहुत ऊंचा दर्जा है, क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि इसमें, इस तफसीर में, आपकी इस अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर में तकरीबन 8000 अहादीस सहीहा मरवी हैं, जो कि अदद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी से भी ज्यादा अदद है। और दीगर जो रिवायात हैं वो अलग हैं, और जो अखवाले सहाबा हैं और ताबईन, तबे ताबईन वगैरह के, वो 5000 से ज्यादा उन्होंने रिवायत किए हैं अपनी तफसीर में। अब आप अंदाजा लगाएं, इतने बड़े मुहद्दिस आपके असातिज़ा में अल्लामा मिज़्ज़ी हैं, अल्लामा ज़हबी हैं, और इसी तरह बहुत अल्लामा इब्न असाकर हैं, ये सब आपके असातिज़ा हैं। और ख़ास तौर से तमाम पूरी दुनिया में अल्लामा इब्न तैमिया का एक अलग मुकाम है। ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़बरदस्त शागिर्दों में से हैं, और इनकी है अल्लामा की तफसीर इब्न कसीर, और इन्होंने इस तफसीर में इतना नहवी एतबार से और हर एतबार से इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस खदम्बोसी की रिवायत को अपनी तफसीर इब्न कसीर में सूरह माइदा की आयत नंबर 101 के तहत रिवायत किया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना उन्होंने इस पे एहतमाम किया होगा। तो देखिए, ये अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर है, जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, बड़ी मारूफ है, बहुत ज़बरदस्त माना जाता है इस तफसीर को। और इस तफसीर के तहत सूरह माइदा की आयत नंबर 101 के तहत उन्होंने बाकायदा इस हदीस को रिवायत किया है और कहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमैन मुबारक को बोसा दिया, और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदबन एहतरामन उन्होंने दरख्वास्त की। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जलाल की कैफियत कम हुई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बैठ गए। अब इस तफसीर इब्न कसीर पर एक हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन, जिन्हें अल्लामा मोहम्मद जूनागढ़ी कहा जाता है, उन्होंने इसका तर्जमा किया है उर्दू में, और उस तर्जमे में अल्लामा मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने भी उस तर्जमे को, अल्लामा इब्न कसीर ने जो रिवायत किया है उस तर्जमे को अल्लामा मोहम्मद जूनागढ़ी ने अपनी किताब, अपनी उस तफसीर के तर्जमे में किया है। और ये अल्लामा जूनागढ़ी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी इस तफसीर इब्न कसीर के तर्जमे पर, और इन्होंने इसी तरह एलामुल मुवक्कीन जो इब्न क़य्यिम जौज़ी की बड़ी मशहूर किताब है, उसका भी इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया है। इस पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें मुबारकबाद का ख़त भी लिखा है और कहा है कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है उम्मत पर। तो वो भी अपनी तफसीर के अंदर, इस तफसीर इब्न कसीर के अंदर उन्होंने भी अपने इस जुमले को लिखा है, और उन्होंने अल्लामा मोहम्मद जूनागढ़ी ने जो जुमला इस्तेमाल किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमैन मुबारक को चूम कर ये अर्ज़ किया था। अब देखिए, ये तो अल्लामा मोहम्मद जूनागढ़ी का जो तर्जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तर्जमे में अल्लामा इब्न कसीर की इस बात को उन्होंने बाकी रखा है। तो अल्लामा इमाम इब्न कसीर की इस तफसीर इब्न कसीर पर, जैसा कि मैंने कहा कि मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने जो तर्जमा किया है, आपके लफ्ज़ मैं सुना रहा था आप लोगों के सामने कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूम कर ये अर्ज़ किया था,
اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں۔ تو یہ علامہ محمد جوناگڑی نے رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا اردو ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں، آج کے اس دور میں یہ ایک المیہ ہے بڑا ہمارے زمانے کا، کہ اب جو نئی تفاسیر آئی ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر کے جو ترجمے پوری دنیا میں آج ملتے ہیں، ان ترجموں میں سے میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں گا، 2-3 حوالے دے دوں گا کہ تفسیر ابن کثیر کے آج جو جدید نسخے جو طبع ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے المصباح المنیر، تہذیب و تحقیق تفسیر ابن کثیر۔ یہ علامہ ابن کثیر کا ایک جدید ایڈیشن ہے، اور یہ جو ہے دارالسلام سعودی سے طبع ہوا ہے، جس پہ تحقیق و تخریج اور نظر ثانی کی گئی ہے۔ تو اس کی جلد نمبر 2 پہ جہاں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 آئی ہے، تو اس ترجمے میں اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمین مبارک، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین مبارک کو چومنا، جو حضرت عمر نے چوما تھا، اس واقعے کو اس جدید تفسیر میں سے خارج کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا۔ یہ مترجم ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ آگے پیچھے سب ہے، لیکن یہ جو خدم چومنے کی بات ہے، اس کو انہوں نے اپنی اس آج کی اس جدید تفسیر میں سے نکال دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کیا ہو رہا ہے کتابوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جس میں ہندوستان میں دیوبند میں یہ نسخہ چھپا ہے، مکتبہ فیض القرآن دیوبند سے، جس میں ترجمہ قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کو یعنی اس کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی بقیہ سب لفظ موجود ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دینے کا جو حضرت عمر کا واقعہ ہے، اس میں بھی نکال دیا گیا ہے۔ ایک المیہ ہے ہمارے اپنے دور کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ لگائیں، ایک اور تفسیر جو آج کل اتحاد پبلشنگ ہاؤس طبع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، تو اس میں بھی یہ جملے نکال دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج کتابوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو ایک عالم مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب نے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس میں بھی، اور اس کو چھاپا ہے اتحاد پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی نے۔ اس کے اندر بھی اس روایت کو، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم بوس کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو بوسہ دیا ہے، اس بات کو انہوں نے بھی نکال دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ترجمہ کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی جو اصل بات ہے جس تفسیر میں، اس کو باقی رکھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی علمی خیانت کی جا رہی ہے کتابوں میں۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے اس ماحول کا۔ آپ اندازہ لگائیں، مارکیٹ میں عام طور سے یہی تفسیر ملتی ہے۔ اب اس تفسیر میں اگر کوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اٹھا کے دیکھے تو سب ملے گا، لیکن جو حضرت عمر نے حضور کے خدمین کو بوسہ دیا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آج کے نوجوان اس بات کو دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ علامہ ابن کثیر نے تو اپنی حقیقی تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، لیکن اس کو اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے نکال دیا ہے، تو کیا اعتماد باقی رہے گا علماء پر اور ہمارے ترجموں پر؟ یہ تو ایک میں نے مختصر مثال دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک اور بھی تفسیر ابن کثیر کا پاکستان میں ترجمہ تو مولانا محمد جوناگڑی رحمت اللہ علیہ کا، جس کے میں نے ذکر کیا، اسی ترجمے کو باقی رکھا گیا ہے، لیکن اس پر تحقیق، نظر ثانی، تخریج کا کام کامران طاہر اور حافظ زبیر علی زئی نے کیا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اس ترجمے میں جو علامہ محمد جوناگڑی کا ہے، انہوں نے اپنے اصل ترجمے میں باقاعدہ اس عبارت کو باقی رکھا ہے، اور کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ لیکن انہوں نے محمد جوناگڑی کا ترجمہ تو قبول کیا، لیکن اس میں سے محمد جوناگڑی صاحب کے اس جملے کو کہ حضرت عمر نے حضور کے خدمین کو بوسہ دیا، چوما،
اس لفظ کو نکال دیا ہے انہوں نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جدید نسل جب پڑھتی ہے ان کتابوں کو، ان تفاسیر کے ترجموں کو، اور ان پر اگر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے تو کیا اثر پڑے گا ان لوگوں پہ۔ یہ آج اس طرح کتابوں میں بہت بڑی علمی خیانت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس تخریج میں انہوں نے باقاعدہ ہر حدیث پر، ہر تفصیل پر یہ نیچے حکم لگا دیا ہے تخریج میں کہ وہ سندہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا پھر یہ حسن ہے یا کیا درجے ہیں اس کے، انہوں نے باقاعدہ تخریج کیا ہے۔ لیکن جہاں یہ قدم چومنے کی بات آئی تو لکھ سکتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ حسن ہے، کیا یہ ضعیف ہے، کیا یہ موضوع ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں لکھا، اس جملے ہی کو نکال دیا سرے سے۔ جب ہم نے اپنی قدیم کتابوں کو بھی پڑھا ہے، جدید کتابوں کو بھی، نئے ایڈیشن بھی الحمدللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کہاں گئی وہ امانت ہمارے علماء میں، کہاں گیا وہ انصاف۔ حالانکہ یہ جو یہ تفسیر کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں، کامران طاہر تخریج کرنے والے، اور نظر ثانی اور تحقیق حافظ زبیر علی زئی، یہ سب مولانا محمد جوناگڑی ہی کا مسلک رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کے مسلک پہ ہیں۔ لیکن ان کے امام جوناگڑی صاحب نے قدم چومنے کا ترجمے میں ذکر کیا، اور انہی کے شاگرد، انہی کے پیروکار آج کی اپنی اس تفسیر میں سے انہی کا نام دے کر، انہی کے ترجمے کا نام رکھ کر اس ترجمے میں علمی خیانت کر رہے ہیں۔ ترجمہ محمد جوناگڑی صاحب کا ہے، اور میں نے اصل ترجمہ بھی دیکھا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اصل ترجمے میں ان کے جملے ہیں کہ حضرت عمر نے قدمین چومے، اور اسی ترجمے کا نام لکھ کر یہ آج تباہ کروا رہے ہیں۔ لیکن جہاں مرضی میں آیا اس کو رکھا، جہاں پسند نہیں آیا اس کو عبارت ہی نکال دی، پوری کاٹ دی عبارت کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح تحریف کا کام اگر جاری رہا آنے والے چند دنوں میں، چند سالوں میں، کوئی بھی چیز دین میں نہیں بچے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حق کو حق کہا جائے، الحق کو مرن کہا گیا ہے۔ ساری حدیثیں پیش نظر ہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں، خود علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فن اسماء و رجال پہ مہارت ہے، مہارت کا دعویٰ ہے۔ لیکن جہاں اپنے من کو پسند نہ آئے، جہاں اپنی مرضی کی بات نہ ہو، اس کو متن سے کاٹ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے جو لکھا، اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ترجمے کا پورا حق ادا کریں، اور اس بات کو چھوڑ کر جہاں پسند آیا رکھ دیا، جہاں پسند نہیں آیا، اور جو اپنی مرضی کے مطابق ہے اس کو کہا کہ یہ مسلک علامہ ابن تیمیہ کا ہے، یہ مسلک علامہ ابن کثیر کا ہے۔ اور جہاں خود وہ اپنی کسی بات کو لکھتے ہیں اور وہ بات پسند نہ آئے تو نہ وہ علامہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، نہ وہ علامہ ابن کثیر کا موقف ہے۔ کیا المیہ ہو گیا یہ آج ہمارے اس دور میں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا المیہ چل رہا ہے ہمارے اس دور میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید ہو یا تفاسیر ہوں یا احادیث ہوں، اس میں اس طرح جملوں کا کاٹ دینا یا اضافوں کا کر دینا، یہ بہت بڑی علمی امانت کے خلاف ہے، بددیانتی ہے۔ یہ تو میں نے بات ذکر پہ آ گئی تو میں نے اس بات کو کر دیا۔ اب آگے ہم اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اور کن کن تفاسیر میں اس بات کا ذکر ہے، اور کہاں کہاں محدثین مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو لکھا ہے۔ میں نے 3 حوالے تو دے دی، علامہ طبری کا اور علامہ سالبی کا، اور پھر اس کے بعد علامہ طبرسی کا، علامہ ابن کثیر کا، یہ سب تفاسیر میں موجود ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور تفسیر ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، الدر المنصور، یہ بھی بڑی زبردست تفسیر مانی جاتی ہے۔ یہ الدر المنصور کے اندر بھی اسی آیت کے تحت اس کے شان نزول میں اس واقعے کو، اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि आज इसका जो तर्जमा है, इसका तर्जमा करने वाले हैं पीर करम शाह अजहरी, जस्टिस पाकिस्तान के। उन्होंने इसका तर्जमा किया है और तर्जमे में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इबारत की सेहत का ख्याल रखा है, और जिस तरह अल्लामा सुयूती ने अरबी में लिखा है ठेठ उसी तरह उसका तर्जमा जस्टिस पीर करम शाह अजहरी साहब ने अपनी तफसीर में किया है, और ये आज भी बाकी है। ये तफसीर दुर्रुल मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की हिंदुस्तान में अवेलेबल है, मिलती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मतन बाकी है। और इसके आगे ये तो मैंने एक और हवाला दे दिया आप लोगों को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के मुहद्दिस हैं, और ये एक ऐसे बड़े साहिब कमाल गुजरे हैं जिन्होंने हदीस पे भी लिखा, जिन्होंने फ़िक़्ह पे भी लिखा, जिन्होंने अहादीस पे भी काम किया, जिन्होंने तफसीर पे भी काम किया। बड़ी ज़बरदस्त जामे शख्सियत है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस तफसीर को 911 हिजरी में लिखा है। ये भी कमोबेश आज से 600 साल कबल की तफसीर है। इसमें भी इस बात का जिक्र है। उमूमन एक लोगों के जहनों में पाया जाता है कि ये तो हिंदुस्तान के देखा देखी लोगों ने कोई रस्म बना ली है कदम बोसी की, या दस्त बोसी की रस्म बना ली गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको मैं जो हवाले दे रहा हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर हजरत उमर फारूक ने बोसा दिया, और इसके मैंने हवाले गिला दिए आपको। अल्लामा तबरी हैं, अल्लामा तबरसी हैं, अल्लामा सालबी हैं, अल्लामा इब्ने कसीर हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद आगे अभी हाल की एक तफसीर है 1401 हिजरी में जो मुरतब हुई है, अल्लामा तबतबाई तफसीर अल मीज़ान। इसमें भी इन्होंने इस रिवायत को, इस हदीस को बाकी रखा है। अहले इल्म गौर करें इन बातों पर। ऐसे ही कह देना किसी बात पर कि यह बिदअत है, नाजायज है, हराम है, शिरक है, यह अहले इल्म को ज़ेबा नहीं देता ऐसा कहना। जब हम बहुत फर्क करते हैं, सुन्नत की बात भी आ जाए तो हम फर्क करते हैं कि यह सुन्नत मुअक्कदा है, यह गैर मुअक्कदा है, यह नफल है, यह वाजिब है, यह फ़र्ज है। जब हम इतनी बारीकियों में जाते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक के साथ इस तरह का करना कि उसको बिदअत कह देना, नाजाइज़ कह देना, हराम कह देना, ये क्या माने रखता है। तो सबसे पहले मैंने आपको तफासीर के हवाले दिए। अब इसके बाद मैं आपको मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी हदीस की किताबों में कहां कहां रिवायत किया, इस हाथ के बोसा देने पर, या पेशानी के बोसा देने पर, या खदमैन का बोसा देने पर, इस पर मैं तफसील से गुफ्तगू करूंगा आपके सामने। ये तो मैंने तफसीरी हवाले दे दिए, और भी कई तफासिर में है। वक्त की गुंजाइश नहीं है, वक्त इजाज़त नहीं देता कि और ज़्यादा कहूँ। ये तो बस मैंने एक चंद मुख्तसर हवाले दे दिए, लेकिन अहले इल्म अगर देखेंगे तो और बेशुमार तफासिर में से आपको इस बात पर यह हदीस आपको तफासिर में मिलेगी। तो आइए अब हम हदीस की रोशनी में देखें। ये तो तफसीर के तहत मैंने बता दिया, अब हम गौर करेंगे अहादीस की रोशनी में। अहादीस की रोशनी में अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह दोनों के शेख हैं इमाम इब्ने अबी शैबा। ये इमाम इब्ने अबी शैबा बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, और जा बजा अल्लामा इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में इनसे बेशुमार रिवायतें रिवायत की हैं। ये उनके उस्ताद हैं, और एक तुरख से तो ये इमाम इब्ने अबी शैबा दादा उस्ताद भी बनते हैं इमाम बुखारी के। तो उनकी एक किताब है मुस्तकिल अल अदब, उस किताब का नाम है अल अदब। इस्लामी आदाब पर, आदाब ज़िंदगी पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मबसूत किताब लिखी है, और उस आदाब ज़िंदगी किताब का पहला चैप्टर, पहला उन्वान ही है कि हाथ और पांवों को बोसा देने का बयान। अब जो आम लोगों के जहनों में यह बात मौजूद है कि ख़दम बोसी का रिवाज ये तो हिंदुस्तानी रिवाज है या किसी लोगों का बनाया हुआ है, ये बात 100% गलत है।
علامہ امام ابن ابی شیبہ، یہ آج سے 1200-1300 سال پہلے کے محدث اور امام ہیں، عرب کے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی الادب، اس کا پہلا چیپٹر ہے، پہلا عنوان ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس کے بعد دوسرا حوالہ میں بتدریج آؤں گا، ایک بات دی کرے. تو دوسرے محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد کی طرز پر ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اور اس الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ چیپٹر بنایا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کا بیان. الادب المفرد میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے الادب المفرد کے اندر. اور یہ الادب المفرد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، جس کے اندر جس کا اردو ترجمہ عبد القدوس ہاشمی صاحب نے کیا ہے اور عربی متن کے ساتھ. تو یہ الادب المفرد ہے جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے آداب زندگی یا کتاب زندگی. تو اس کے اندر بھی مستقلاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کو چومنے کا بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد پاؤں کو بوسہ دینے کا بیان، پاؤں کو چومنے کا بیان. اور اس میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عامر کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر پکڑ لیے اور چومنے لگے، بوسہ دینے لگے ہم لوگ. تو یہ امام بخاری نے روایت کیا اپنی الادب المفرد میں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو تخریج کیا اور اس پہ عنوان باندھا، ہیڈنگ لگایا، چیپٹر بنایا کہ پاؤں کو بوسہ دینا. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پاؤں کو بوسہ دینا سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی. اور اب دیکھیے آج کا یہ جدید نسخہ ہے الادب المفرد کا. یہ الادب المفرد کا ایک جدید نسخہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے صحیح الادب المفرد امام بخاری کا، اور اس کی تخریج کی ہے علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے. اور ناصر الدین البانی صاحب نے اس امام بخاری کی الادب المفرد پر تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے، لیکن انہوں نے ان تمام روایات کو اس کے چیپٹر سمیت، اس کے عنوان سمیت، جو خدم بوسی کا عنوان ہے اس کو انہوں نے نکال دیا ہے. اور اس الادب المفرد کے اندر ایسی کئی بے شمار احادیث کو علامہ البانی نے نکال دیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ تحقیق اور تخریج کا معنی ہوتا ہے کہ اس کتاب پر جس محدث یا جس امام نے کتاب لکھی ہے وہ اور کہاں کہاں کس کس سے مروی ہے، وہ ساری تحقیق ہوتی ہے. لیکن انہوں نے تحقیق و تخریج کے نام پر اس کتاب میں سے کئی 100 احادیث اور کئی ابواب نکال دیے ہیں سرے سے. اور اس میں سے خاص طور سے خدم بوسی کا عنوان بھی غائب ہے. امام بخاری کے اپنے نظریے اور تصور میں خدم بوسی سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور ان کے نزدیک انہوں نے نہ اس حدیث کو صحیح مانا، نہ اس باب کو انہوں نے صحیح مانا، اس حدیث کو بھی نکال دیا، اس کے عنوان کو بھی نکال دیا. اب اگر آج کے لوگ پڑھتے ہیں، اگر کوئی امام بخاری کی الادب المفرد لے اور اس کو پڑھے تو اس میں سرے سے نہ خدم بوسی کا ذکر ہے اور نہ اسی طرح بہت سی اور حدیثوں کا ذکر نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا. میں نے اپنے والد محترم حضرت پیر و مرشد قبلہ رحمت اللہ علیہ سے الادب المفرد جس زمانے میں پڑھی تھی، میرے ذہن میں موجود تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ پاؤں کو چومنا حضور کی سنت ہے. اور یہ جب جدید نسخہ قریب میں جب ہم نے مکتبے سے خریدا تو میں نے سمجھا کہ چلیں اور اس میں تحقیق ہے، تخریج ہے، اور زیادہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن جب ہم نے دیکھا تو یہ سارے عنوانات غائب ہیں سرے سے. اب دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے اس دور کا، اللہ ہی محفوظ رکھے اس طرح کی تحریف سے. اور اس کے بعد امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ترمذی نے خدم بوسی کی روایت کو لیا، امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں اس کو لیا، امام ابن ماجہ نے لیا، امام احمد حنبل نے اپنی مسند احمد حنبل میں اس حدیث کو روایت کیا،
امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، اور اسی طرح امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس حدیث کو ذکر کیا، امام بیقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، امام مقری نے تقبیل الید کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا، اس میں ان احادیث کو انہوں نے تخریج کیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو شرح بخاری ہے اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان احادیث کو تخریج کیا، اور علامہ عبد الرحیم مبارک پوری صاحب نے، اور علامہ مبارک پوری جی نے کہا جاتا ہے انہوں نے تحفۃ الاحوزی میں اس کو روایت کیا، تحفۃ الاحوزی میں، اور علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں اس حدیث کا ذکر کیا۔ یہ سارے حوالے ہیں، علامہ ابن عربی نے ذکر کیا۔ 15 سے زیادہ میں نے آپ لوگوں کو تفصیل دے دی، بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر مطالعہ کیے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں اور وہ واقعتاً جھوٹا نہیں ہے تو گناہ ہوتا ہے اس کہنے کا، اس الزام لگانے کا، لیکن اگر کسی امام یا محدث پر جھوٹ کا الزام لگائیں تو دین کا معیار ہی ختم ہو جاتا ہے، گر جاتی ہے بات۔ اور چلیے اس سے آگے اس بات کو غور کر کے دیکھیں کہ یہ عمل صحابہ کا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری ہے، تو سرے سے گویا اگر کوئی اس کو شرک کہہ دے، بدعت کہہ دے، ناجائز کہہ دے تو گویا ان تمام حدیث کا انکار ہوا، جو اپنی سند میں کوئی صحیح ہے تو کوئی حسن ہے، بعض روایات ضعیف بھی ہیں، لیکن اس ختم بوسی کے عنوان پر فنی اعتبار سے احادیث حسن ہیں، اور امام مستدرک نے اپنی مستدرک حاکم میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جو ختم بوسی کی روایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ھذا صحیح الاسناد، یہ سندن صحیح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور دیگر محدثین نے اس کو حسن کہا ہے، جیسے امام ترمذی نے ختم بوسی کی حدیث کو حدیث حسن کہا ہے، اور انہوں نے ان کے جملے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، انہوں نے حکم لگایا ہے باقاعدہ۔ جب اتنے بڑے محدثین، جب اتنے بڑے اجل علماء جب اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، حسن کہہ رہے ہیں اس کی سند کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو بدعت کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، یا حرام کہہ دینا، یا شرک کہہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں کل یہ سوال ہو جائے کہ تم نے کس بنیاد پر اس کو ناجائز یا حرام یا بدعت کہا تھا، تو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، دین کا معاملہ ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کہہ دیا، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے اپنے دور میں کہ اگر ان سے کوئی سوال کرتا تو بہت احتیاط سے جواب دیتے تھے۔ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی لفظ اور جملے میں بھی انہیں تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تو کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے اس جملے پر کہ شاید یہ لفظ ہو، شاید یہ لفظ ایسے نہ ہو۔ معنی مفہوم تو ایک ہی تھا، لیکن الفاظ کا رد و بدل بھی ان صحابہ، تابعین، محدثین نے پسند نہیں کیا۔ تو ایسے حال میں احادیث پر، صحابہ کے عمل پر اگر کوئی بدعت ہونے کا فتویٰ لگا دے، ناجائز ہونے کا فتویٰ لگا دے، حرام ہونے کا فتویٰ لگا دے، تو یہ کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ان احادیث کی حیثیت وغیرہ بتاتے ہوئے جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے آج میں دے رہا ہوں وہ ہے سنن ابو داؤد سے۔ یہ سنن ابو داؤد کی کتاب الادب ہے، باب قبلۃ الجسد ہے، اور جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، حدیث نمبر 5225 ہے۔ اس پر
حضرت زرا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفد ابی خیس کے ساتھ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اپنی سواریوں سے اتر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اور پاؤں مبارک کو چومنے لگے۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو جہاں سنن ابو داود میں امام ابو داود نے روایت کیا، امام بیقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 5313 اور المعجم الاوسط کا حدیث نمبر 418 اس کی تخریج کی ہے باقاعدہ میں نے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو ایسی سرسری بات ہے بے حوالوں کی یا بغیر حوالوں کی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا اپنا شیوا یہ ہے کہ جو حق ہے ہم اس کو قبول کریں گے، جو اللہ رسول کی اجازت ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کریں گے، چاہے وہ کسی کا بھی عمل کیوں نہ ہو۔ اب اسی طرح آگے اور دیکھیے، یہ تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے سنا دی، اب دوسری حدیث امام بخاری نے جو الادب المفرد میں روایت کی ہے، جس کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ آپ نے پاؤں کو بوسہ دینے کا بیان تقبیل الرجل کے نام سے انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، اور صفحہ نمبر 340 پر حدیث نمبر 975 ہے امام بخاری کی الادب المفرد میں، اور انہوں نے بھی روایت کیا ہے کہ ہم مدینہ حاضر ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور خدموں سے لپٹ گئے، اور ہم نے حضور کے ہاتھوں مبارک پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، بوسہ دینے لگے۔ وہ بھی ایک صحابی کا عمل نہیں، تمام وفد ابی خیس کا عمل ہے۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کسی نے اتفاقاً قدم بوس کر لیا ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس میں ہاتھ کو بوسہ دینے کا ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین مبارک کو بوسہ دینے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایک تو امام بخاری نے اس کو سنت کر کے ثابت کیا اور اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو روایت کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کا گویا اپنا موقف بھی یہ ہے کہ وہ قدم بوسی کو سنت اور جائز سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھتے تو اپنی کتاب میں اس کو ذکر کرنا، اس کے عنوان کے تحت پاؤں کو بوسہ دینے کا عنوان بنانا، اس حدیث کو تخریج کرنا، اس کے کیا معنی رہتے ہیں؟ اور ایک بھی بات یاد رکھیے، یہاں ایک یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عظمت کا مقام ہے، اونچا مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، تو شاید یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں، ایسا بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے، جس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پاؤں کو چومنے کا باب رکھا ہے، اسی سے نیچے بالکل اس کے بعد دوسرا باب رکھا ہے کہ جو غیر نبی ہیں، یعنی جو صحابہ ہیں، عام انسان ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے پاؤں کو بوسہ دینا کیسا ہے، اس پر بھی امام بخاری نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے چچا ہیں، ان کی آپ نے قدم بوسی کی، پاؤں کو بوسہ دیا، اور اس حدیث کو روایت کر کے گویا امام بخاری اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ خصوصیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ غیر نبی کو بھی، کسی اور کے لیے بھی قدم بوسی کی اجازت ہے، ورنہ اگر نہ ہوتی تو کیا حضرت علی جیسی زبردست شخصیت اپنے چچا حضرت عباس کے پاؤں کو چھوتے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، ایک اور روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کا معمول تھا، یہ تو میں نے آپ کو حضرت عمر کا سب سے پہلے تفسیر میں کہا کہ حضرت عمر فاروق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین کو آپ نے بوسہ دیا، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ حضرت علی نے اپنے چچا حضرت عباس کی قدم بوسی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، ان کے بارے میں بھی بڑی تفصیل آتی ہے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا طریقہ، ان کا اپنا معمول کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام زین العابدین جو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جو حضرت امام زین العابدین ہیں،
آپ کے فرزند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے فرزند ہیں امام زین العابدین، اور آپ کے فرزند ہیں امام محمد الباقر۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں تھے، اور اتفاق ایسا ہوا احادیث میں جس کو محدثین نے ذکر کیا ہے باقاعدہ، کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے فرزند امام محمد الباقر کو حضرت جابر کے پاس لے کر گئے، اور جانے کے بعد حضرت جابر سے حضرت امام زین العابدین نے بھی ملاقات کی اور اپنے فرزند امام محمد الباقر سے بھی ملاقات کروائی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت جابر ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے